अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। वो घर वापस आई तो मुबीन मंजिल में खामोशी थी। हूर सो चुकी थी और माही लाउंज में आंखें बंद किए बैठी थी। बख्त भी इसके बालों में तेल लगा रही थी। आहट पे आंखें खोली तो देखा माला उसे देखे बिना सीधे अपने कमरे की तरफ जा रही है। माही के चेहरे पर ढेर सारा मलाल उतरा है। माला मुझसे नाराज है बख्त भी। बहन भाइयों की नाराजियां खत्म हो जाती हैं माँ बीबी, तुम छोटी हो, तुम माफी मांग लो। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी माफी मांग लो। बड़ा 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 होता है और छोटा छोटा। तुम्हारे कनाडा में शायद सिखाते हों कि बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन होता है। वो आपके सर पे जोर जोर से मालिश कर रही थी। माही चुपचाप बैठी रही। बख्तबी ने उसके छोटे बालों को बामुश्किल फ्रंट चोटी में बांधा तो वो उठ खड़ी हुई। मोबाइल उठा के बात को कॉल करने लगी तो एहसास हुआ कि बालों की चिकनाई हाथों से होती स्क्रीन पर लग गई है, लेकिन इस वक्त उसे परवाह न थी। मोबाइल कान से लगाया और बाहर लॉन में चली आई। वहां शाम उतर रही थी और ठंड बढ़ गई थी। इसे जाते देख के बख्ती ने बेइख्तियार सर को हाथ मारा। कितना मना किया था शाम को तेल नहीं लगाते, ऊपर से बीबी बाहर चले गई है, ठंड लग जाएगी। लेकिन सामने भी माही थी, उसे अपनी मर्जी करनी होती थी। यार हमारी अभी सुबह नहीं हुई, आबाद की निराज आवाज फोन में गूंजी। लेकिन तुम उठे हुए हो ना, यही काफी है। फिर खंखारी, एक मसला हो गया है। मसले को फीडर दे दो, खुद ही सो जाएगी। आबाद में सीरियस हूँ। वो चिड़खी भरी आवाज, फिर आवाज धीमी की। माला को मालूम हो गया है कि माहिर फरीद से राब्ते में थी, अब वो मुझसे नाराज है, मैं क्या करूं। इबाद ने एक ठंडी सांस भरी। मैंने तुम्हें कहा था कि इसे वक्त से बता दो, लेकिन नहीं। माही को अल्लाह ताला ने कान सुनने के लिए नहीं, एक से सुन के दूसरे से निकाल देने के लिए दिए हैं। लेकिन इसने नाराजी में मुझे बहुत सख्त बात कही है, ये कि मेरी उसके साथ कोई वफादारी नहीं है। ऐसा क्या किया है मैंने? दबे दबे गुस्से से कहते हुए एक नजर इसकी खिड़की की तरफ डाली जो माला के कमरे में खुलती थी। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया। माला जब भी लड़ती है यही कहती है कि वो हमारे लिए सब कुछ करती है और हम सिर्फ अपना सोचते हैं। बड़ी बहन होने से क्या होता है? हमने तो नहीं कहा था कि बड़ी बहन बनो, ये तो कुदरत का काम है। तुम्हें वो वक्त याद है जब खालू यानी तुम्हारे अब्बू की डेथ हुई थी? वो सोच सोच के कहने लगा। नहीं यार, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और इसीलिए तुम्हें वो वक्त नहीं याद, क्योंकि वो बड़ी बहन थी, तुम नहीं। माला को वो सब याद हो गया जैसे मुझे याद है। अब्बू कहाँ से आ गए दरमियान में? माँ ने हमें माँ और बाप दोनों बन के पाला है। वो बेजार हुई। कोई माँ बाप नहीं बन सकती है, ना कोई बाप माँ बन सकता है। पेरेंट्स एक दूसरे की कमी की चाह भी पूरी नहीं कर सकते। कशवाला अंदर दाखिल हुई तो कमरा गर्म था। वो तेजी से काउच तक आई जहां कंबल पे फाख्ता लेटी थी। वो पंजों के बल उसके सामने बैठी। जिन बच्चों के बाप जल्दी मर जाते हैं उनमें बहुत सी कमियां रह जाती हैं, बिलखसूस बड़े बच्चे में। मैला में कोई कमी नहीं है इबाद। वो ग्रूम्ड है, हाई अचीवर है, कॉन्फिडेंट है। माला परफेक्ट है यार। उसने नरमी से फाख्ता को अपने हाथों में उठाया। वो बिल्कुल ठंडी थी। कशमाला की आंखें सब्ज आंसुओं से भरने लगी। नहीं माही, ऐसे बच्चे बड़े होकर परफेक्ट नहीं बनते, वो फिक्सर बन जाते हैं। जानती हो फिक्सर क्या होता है? नहीं। वो नरमी से बेजान ठंडी फाख्ता के पर्दों पे हाथ फेर रही थी। आंसू तुआतर से आंखों से गिर रहे थे। फिक्सर वो बड़े बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन से ये कहा जाता है कि इन्हें बड़ा बनना है, जिम्मेदार बनना है और अपने से छोटों को तकलीफ से बचाना है। उसने हथेली की पुष्ट से आंखें रगड़ी और धीरे धीरे फाख्ता के बाजू की पट्टी खोलने लगी। उनको दुनिया वाले कहते हैं कि इन्हें अब दूसरों के खुश करके जीना है, वरना खानदान में इनकी बका मुमकिन नहीं। सो ऐसे बच्चे बचपन से पीपल प्लीजर्स बन जाते हैं। पट्टी अलहदा हुई तो उसने देखा अंदर मौजूद जख्म सूख चुका था। उसने फाख्ता को वापस लेटाया और अलमारी तक आई। अब वो दराज खोल के कुछ तलाश कर रही थी। फिक्सर या पीपल प्लीजर्स बच्चे हर फादर फिगर में अपना बाप ढूंढते हैं। वो अपनी हर पसंदीदा शख्सियत को खुश करना चाहते हैं, चाहे वो इन्हें कितनी ही अजियत दे। उसने दराज से हाथ बाहर निकाला तो उसके अंदर एक सिल्क का सब्ज रुमाल था। फिक्सर बच्चों के बड़े उनकी ये कह के हौसला अफजाई करते हैं कि वो अच्छे बच्चे हैं, समझदार और जिम्मेदार हैं, और वो बच्चे इसको अपना रिवार्ड जान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कद्र मंजिलत हर किसी को फिक्स करने से बढ़ती जाएगी। वो अब धीरे धीरे फाख्ता को सब्ज रुमाल में लपेट रही थी। उसकी आंखें अभी तक गीली थी। ऐसे लोगों की बचपन से कोई बाउंड्रीज नहीं होती। वो स्कूल में बुली होने के बावजूद अपने लिए आवाज नहीं उठाना चाहते, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं। उन्हें अच्छे बच्चे का खिताब हर वक्त चाहिए होता है।
ایسے میں وہ کسی کو ناراض نہیں کر سکتے، اذیت دینے والے انسان کو بھی نہیں۔ وہ سبز رومال کی ننھی سی گٹھری کو تھامے گھر کے پچھلے صحن میں آئی، جہاں ایک کچن گارڈن بنا تھا جو عدم توجہی کے باعث سوکھ چکا تھا۔ وہ پنجوں کے بل وہاں بیٹھی اور سلور کے چمچ سے مٹی کھودنا شروع کی۔ ایسے بچوں کو ذرا سی ناکامی پہ بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس سے پیار اور توجہ چھن جائے گی، اس لیے وہ اپنے ساتھ بے تحاشا کامیابیوں کے تمغے لانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں کسی بڑے کا اپروول ہمیشہ ملتا رہے۔ کچن گارڈن پہ جامنی سی شام اتر رہی تھی۔ چمچ سے نرم مٹی میں کھودا جانے والا گڑھا اب کافی گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے رک کے سانس لیا اور پھر رومال میں لپٹے پرندے کو اٹھایا۔ ہمیشہ سمجھدار بنے رہنے کی چاہ ان بچوں کو بہت ٹھنڈے مزاج کا بنا دیتی ہے۔ ان میں بہت برداشت ہوتی ہے، وہ مہربان ہوتے ہیں، اپنی پرواہ نہیں کرتے اور خود کو نظر انداز کر کے اپنے سے چھوٹوں کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ وہ ان کے لیے ہمیشہ لڑتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں۔ اس نے احتیاط سے فاختہ کو رومال سمیت گڑے میں ڈالا، پھر ایک ٹھنڈی اور گہری سانس خارج کی۔ لبوں سے دھواں سا نکلا، اب وہ ہاتھوں سے مٹی اس پہ ڈالنے لگی۔ مارا ہمیشہ سے ایک فکسر رہی ہے۔ معید پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، وہ کبھی اس کے ٹیچرز کے پاس جاتی تو کبھی ٹیوشن اکیڈمی۔ وہ سب کو مجبور کرتی تھی کہ وہ معید کو توجہ دیں، اور رہی تم تو بچپن سے اب تک تمہاری لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ ماہی کی آنکھیں جھک گئی۔ کبھی تم کسی کا سر پھاڑ آتی تھی، کبھی کسی کلاس والوں کی چوٹی کاٹ دیتی تھی، وہ تمہاری ہر لڑائی میں تمہیں بچانے کے ساتھ آ کھڑی ہوتی تھی۔ لیکن عباد، ہمارے ہاں سارے بڑے بہن بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے ایسے ماہی۔ ہمیں کسی بڑے بہن بھائی کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر کے دوسروں کا خیال رکھے۔ یہ چیز انسان کو بڑی ہو کے ڈیمیج کر دیتی ہے۔ انسان کو سب سے اوپر اپنا آپ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ خود غرضی نہیں ہوگی، نہیں، اسے خود سے محبت کہتے ہیں، اور مالا کو خود سے محبت نہیں ہے۔ وہ دوسروں کو فکس کرنے اور خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ اپنی طرف آئی ہر ناکامی کو قبول کر کے اپنے حق سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تمہارے خیال میں وہ ظہیر سے کیوں نہیں لڑی؟ شکست قبول کر کے اسلام آباد چھوڑ کیوں آئی؟ ماہی خاموش رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اندر سے مالا کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ ظہیر ایک دن یہ کرے گا۔ مالا میری کزن ہے اور میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے ظہیر سے بحث کی تو اسے کوئی نئی آفر دے دے گا اور وہ ایک دفعہ پھر اس کی باتوں میں آ جائے گی، اس لیے خود کو مزید ہرٹ سے بچانے کے لیے اس نے جگہ چھوڑ دی۔ اسی لیے اس نے ماہر کی کوئی بات نہیں سنی؟ نہیں، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ وہ دوبارہ اس پہ بھروسہ کرے گی اور وہ پھر اسے دھوکہ دے گا۔ فکسر اور پیپل پلیزرز بچوں کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگ ان سے ان کی ذات کے لیے محبت کریں۔ انہیں اپنے ساتھ تمغے لگانے ہوتے ہیں، کامیابیاں، تاکہ دوسرے ان کو کسی قابل سمجھے، اور جب انہیں کوئی چوٹ لگے تب وہ اپنے ارد گرد کھڑی دیواریں مزید اونچی کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ان کو کوئی پھیلانگ نہ سکے۔ بظاہر وہ سب کے دوست ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی کو ناراض نہیں کرتے۔ جیسے مالا کا سوشل سرکل بہت وسیع ہے، ذرا کوئی مسئلہ ہو تو اس کا کوئی یونیورسٹی فیلو کہیں سے نکل آتا ہے، لیکن اصل میں ایسے بچے ہمیشہ سے اکیلے ہوتے ہیں، ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ میری زندگی میں باپ کی کمی ہے، لیکن میں ایسی نہیں ہوں، کیونکہ تمہارے ساتھ ہمیشہ تمہاری بڑی بہن کھڑی تھی۔ ماں، معید، مالا، سب نے تمہیں محبت دی، لیکن تم نے کبھی سوچا کہ تمہاری شدید غصہ اور جذباتی پن دراصل اندر سے کسی نفسیاتی… ایک منٹ، ماہر نفسیات، اس کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ تم اپنے تجزیہ اپنے پاس رکھو اور جاب پہ جانے کی تیاری کرو۔ کھٹ سا فون رکھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نکالتی ہوں میں اس کی ساری نفسیات کی کتابیں گھر سے۔ پھر گردن موڑ کے مالا کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا اور ایک گہری سانس خارج کی۔ یہ بات درست کہتا تھا، ان بہنوں کا تعلق کسی کمبخت کی وجہ سے خراب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازے پہ دستک دی، جواب نہیں آیا۔ ماہی نے دروازہ دھکیلا، وہ کمرے کی کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی، بازوؤں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹے۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی، کاؤچ خالی تھا، فاختہ اب وہاں نہیں تھی۔ مالا، وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے ساتھ بیڈ کی پائنٹی پہ بیٹھی۔ تمہیں وہ امیر آدمی یاد ہے جس نے ایک دفعہ دوحہ ایئرپورٹ پہ مجھے ٹکٹ لے کر دیا تھا؟ وہ ماہر فرید تھا، ہے نا؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی تو ماہی کے لب کھل گئے۔ لمحے بھر کے لیے وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم گزشتہ چند ہفتوں میں کئی بار اس آدمی کا ذکر کرتے کرتے چپ ہو جاتی تھی، دیر سے صحیح، لیکن آج جب بیٹھ کے سوچا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تم اس کو کیسے جانتی ہوگی۔ اس نے مجھے خود کال کی تھی، وہ اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا تھا، اسے میری مدد چاہیے تھی، اس کا احسان تھا میرے اوپر، میں کیا کرتی؟ وہ پشیمانی سے کہہ رہی تھی۔
تم مجھے بتا سکتی تھی، تم نے نہیں بتایا۔ اس کی آواز دھیمی اور نظریں کھڑکی کے پار ڈوبتی شام پہ جمی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک اندھیکی سی دیوار حائل تھی۔ یہ ان کی تمام گزشتہ لڑائیوں سے مختلف تھی۔ ماہی کو لگا اس دیوار کو کبھی پار نہیں کر سکے گی۔ مجھے ڈر تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ مالا، آئی ایم سوری، مگر مجھے وہ برا نہیں لگتا، وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اچھے انسان دھوکے سے کسی کی زندگی میں داخل نہیں ہوتے۔ لیکن وہ اتنا… مالا نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا تو ماہی کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ اس کی نظروں میں کچھ تھا جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ مجھے ماہر فرید کی کہانی نہیں سنی۔ وہ مجھے یہ کہانی سنا چکا ہے۔ مجھے اس آدمی پہ بالکل بھی اعتبار نہیں ہے، نہ کبھی آئے گا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ مالا، تم اس بات کو ڈسکس کر کے کلیئر بھی نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں، مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی، اور اگر تم چاہتی ہو کہ ہم اس بات کو یہی دفن کر دیں تو ہم کبھی ماہر فرید کی بات نہیں کریں گے۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم کہتی ہو تو آئندہ اس سے بات نہیں کروں گی۔ مالا نے کندھے اچکا دیے۔ تم آزاد انسان ہو، جس سے چاہو بات کرو، لیکن مجھ سے تم اس کا ذکر نہیں کرو گی۔ اوکے۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، پھر ماہی نے سمت کی۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں۔ وہ پھر سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ان کی گزشتہ لڑائیوں جیسی نہیں تھی۔ پہلی دفعہ ماہی کو احساس ہوا کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکے۔ روم نمبر 525 زرد بتیوں سے روشن تھا۔ پھولوں کی تیز خوشبو ہر طرف بکھری تھی۔ وہ بیڈ پہ پیچھے تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے بیڈ ٹرے پہ شبنم اس کی شاید سیٹ کر رہی تھی اور چنگیز خاموشی سے دوسری طرف کھڑا تھا۔ آپ کا لیپ ٹاپ، گرافک ٹیبلٹ، آپ کا پین۔ ماہر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، چپ چاپ اسے چیزیں رکھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہ رہی ڈاکٹر کی اپروو شدہ کافی۔ اس نے مسکرا کے ایک کپ ساتھ رکھا۔ اب مجھے اجازت؟ ماہر نے فون اس بات میں ہلا دیا۔ اس کے جاتے ہی چنگیز کھنکارا۔ اس کو فون نہیں کیا؟ ابرو سے سائڈ ٹیبل پر دھرے ٹوٹی اسکرین والے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ ماہر نے شانے اچکا دیے۔ مجھے اس کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ تم مجھ سے ملنے جا رہے تھے، کم از کم اسے بتا دو کہ کیوں نہیں آئے۔ وہ میرا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ اس نے میک بک اسکرین کھولی، فنگر پرنٹ اسکینر پہ انگوٹھا رکھا۔ وہ مکمل طور پہ کام کی طرف متوجہ تھا۔ چنگیز باہر آیا تھا۔ وہ دونوں بیرونی سٹنگ ایریا میں اس کے منتظر تھے، سینے پر بازو لپیٹے، کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے تم سرکار سے ملے ہوئے ہو۔ بیربل نے دان پیسے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ شبنم بھی اسے گھور رہی تھی۔ بیربل نے چھمبے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم سرکار کون ہے؟ کیونکہ مجھے تم لوگوں کی ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اینک ناک پہ پیچھے کو دھکیلی، آفس میں، ہسپتال میں ہر جگہ تم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں۔ بیربل نے ذہن میں جمع تفریق کی۔ اسی لیے ماہر تمہیں فائر نہیں کرتا۔ شبنم نے مسکرا کے پلکیں جھپکائیں، پھر تاثرات بدلے، خفگی سے چنگیز کو دیکھا۔ ماہر کو بھی آرام کی ضرورت تھی، اور آپ نے کیا کیا؟ تمہیں اندازہ ہے اس کے لیے کام کا سٹریس کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اس پہ غصہ ہوا۔ چنگیز جو صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، دھیرے سے ہنس دیا۔ تم جیسے نازک مزاج شہزادے کبھی کبھی ہسپتال کا رخ کرتے ہیں میرے دوست۔ میں ان ہسپتالوں میں ہر روز لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا ہوں۔ اب کمرے میں خاموشی تھی، سکون تھا۔ وہ اسکرین کو روشن ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لبوں پہ مدھم سے مسکراہٹ ابھر کے معدوم ہوئی۔ ہم سب ماہر کو ایک عرصے سے جانتے ہیں۔ وہ کسی بھی حالت میں کام کرنا ترک نہیں کرتا۔ جب وہ اس لڑکے کا گارڈ تھا تب بھی وہ کام کرتا تھا۔ اسکرین کی تیز روشنی اس کی آنکھوں کو ذخیرہ کر رہی تھی۔ اس نے کی بورڈ پر برائٹنس کم کرنے کا بٹن دھیرے سے دبایا تو محسوس ہوا کہ ہاتھ میں لرزش ہے۔ ماہر فرید کی آئیڈیل لائف کیا ہے؟ ایک پرسکون خاموش کمرہ، اس کا گرافک ٹیبلٹ، ایک ہاتھ میں کافی، دوسرے میں پین، اور وہ بیٹھ کے سکون سے ایک نئی عمارت بنائے۔ میں نے اس کو گزشتہ 2.5 برس میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ چنگیز اب ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کے اٹھا اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا تم نے کبھی ماہر کو کام نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیربل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گزشتہ 2.5 برس میں بالکل نہیں۔ کام کا ایک نشہ ہوتا ہے میرے بھائی، کام کا سوچ کے اس کو ڈوپامائن ملتی ہے۔ اسے لگتا ہے اس ہسپتال میں مرضی کا ماحول ملے گا تو وہ کام کر لے گا، لیکن روشنی کم ہوئی تو اس نے پلکیں زور سے جھپکائیں، پھر براؤزر کھولا۔ انگلیوں میں کپاہٹ تھی۔ اس نے ای میل باکس کو کلک کیا۔ ایک دم اسکرین دھندلا گئی، زور سے چکر آیا۔ لیکن وہ کام نہیں کرے گا، وہ کر ہی نہیں سکے گا۔ کیوں؟ ماہر نے آنکھیں زور سے میچی، پھر انہیں کھولا تو منظر صاف تھا۔ اس نے ای میلز کے سبجیکٹس پڑھنے چاہے لیکن الفاظ گڑمگڑ ہونے لگے۔
کیونکہ سارے کام صحت کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے زور سے آنکھیں مسلی، پھر میک بک اسکرین فولڈ کی اور گرافک ٹیبلٹ اٹھایا۔ اسکرین روشن کی، تیز روشنی آنکھوں کو چندیا گئی۔ سرجری کی تکلیف، پین کلرز کا اثر، بیماری کا چڑچڑاپن، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فوکس ہو کے کام کر سکے۔ ہم اس کو جتنا منع کریں گے وہ اتنا ہی چڑ جائے گا۔ اس نے پین سے اسکرین پر لکیر کھینچی، لیکن ہاتھ کام گیا۔ سر کے سامنے والے حصے میں شدید درد اٹھنے لگا، اس لیے ماہر کو چند منٹ اپنی محبوب چیزوں کے ساتھ گزارنے دو، خود ہی باز آ جائے گا، وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ گلابی ہو رہی تھی۔ چند لمحے وہ اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر سے پین اسکرین پہ پھیرنا چاہا، لیکن دماغ خالی تھا۔ کوئی آئیڈیا، کوئی اسکیچ، کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے دھیرے سے پین پرے رکھنا چاہا، وہ لڑک کے نیچے جا گرا۔ سر میں اتنا اٹھتا درد ناقابل برداشت تھا۔ اس نے کراہتے ہوئے سر پیچھے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر دی۔ ابھی کچھ دیر میں وہ تمہیں بلائے گا اور یہ چیزیں لے جانے کے لیے کہے گا۔ وہ اب شبنم کو سمجھا رہا تھا، تم چپ چاپ وہ چیزیں وہاں سے ہٹا دو گی۔ وہ آنکھیں بند کیے زورے گہری سانس لے رہا تھا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کے گھنٹی بجائی۔ یہ تو بہت افسوسناک صورتحال ہے چنگیز۔ بیربل کے چہرے پہ فکر مندی ابھری۔ ماہر فارغ نہیں بیٹھ سکتا، ایسے تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ اسی لیے تمہیں چاہیے کہ اس لڑکی کو یہاں بلا لو تاکہ وہ مجھے سچ مچ میں یاد کر دے۔ ہرگز نہیں۔ وہ جھرجھری لے کر ایک طرف ہو گیا۔ پھر اس کا برا موڈ برداشت کرو۔ چنگیز نے گہری سانس لے کر شانے اچکائی۔ کچھ ہفتے یا شاید کچھ مہینے۔ نہیں، ہم کچھ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیربل کی آنکھیں ایک دم چمکی۔ یعنی؟ اب حیران ہونے کی باری چنگیز کی تھی۔ اسے کام کرنے کا شوق ہے نا، ہم اسے ایک کام تھما دیتے ہیں، اس کی زندگی کا سب سے اہم کام۔ وہ اپنی مخصوص شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اسی وقت گھنٹی کی آواز آئی تو شبنم تیزی سے اندر بھاگی۔ اگلے ہی لمحے ایک ٹھڈے کی آواز آئی۔ اتنا بڑا ہسپتال، ہر ایک تار آپ سے فکس نہیں ہو رہی۔ چنگیز ماتھے میں بل لیے ریسپشن ڈیسک کی طرف لپکا۔ اگر کوئی گر کے زخمی ہو گیا تو ہسپتال میں مقدمہ ہو سکتا ہے۔ میں 4 دفعہ یہ تار فکس کروا چکی ہوں۔ باش کومسر بے، نہ جانے کون اسے بار بار گرا دیتا ہے۔ وہ اب کے روحانسی ہو کے بولی۔ چنگیز نے چونک کے بیربل کی جانب دیکھا، پھر اس کی تیوری چڑھ گئی۔ جارحانہ انداز میں واپس اس کا سر پہ پہنچا۔ یہ تم کرتے ہو نا، اس کو گرانے کے لیے؟ اگر وہ سچ مچ زخمی ہو گئی تو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ہسپتال والے خود نااہل ہیں۔ اللہ اللہ۔ باری باری دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا، شاید افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے ایک میگزین اٹھا کے چہرے کے سامنے کر لیا۔ مبین منزل میں ناشتے کی میز سجی تھی، چائے اور پراٹھوں کی خوشبو کے ساتھ فضا میں ایک تناؤ بھی تھا۔ مالا خاموشی سے سر جھکائے اپنی کافی پی رہی تھی اور ماہی گاہے بگاہے ایک نظر اس پہ ڈالتی۔ وہ بظاہر باہر جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی، سامنے سے کھلا لمبا سا سویٹر پہنے، بال آدھے کیچر میں باندھے، کانوں میں ٹاپس اور چہرے پہ ہلکا سا میک اپ۔ لیکن وہ کہاں جا رہی تھی؟ اس نے ابھی تک ذکر نہیں کیا تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ وہ سرسری انداز میں پوچھنے لگی۔ ہاں۔ وہ سر جھکائے موبائل پر بٹن دبا رہی تھی۔ ماحول کا تناؤ بڑھنے لگا۔ ماہی نے پہلو بدلا۔ شکور کا ایڈریس ملا؟ مالا تم ابھی تک ناراض ہو؟ نہیں۔ اس نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا، سب آنکھوں میں کچھ نہیں تھا، نہ ناراضی نہ گلا۔ اگر ناراض نہیں ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو جو بھی تمہیں بوجھل کیے ہوئے ہے۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ یہ سب ختم ہو جائے، میری زندگی شامل کی قید سے آزاد ہو جائے، زیاد کی امی ٹھیک ہو جائیں اور ہم سب نارمل ہو جائیں۔ ماہی نے سر ہلا دیا۔ ہماری ماں تو چلی گئی، کاش اس کی ماں بچ جائے۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں۔ مالا باجی، آج میں نے بڑی بی بی کو خواب میں دیکھا۔ بخت بی نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی چہک کے بتایا۔ کیا واقعی؟ ماہی کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن وہ جہاں تھی وہی رہ گئی، جیسے سانس لینا بھول گئی ہو۔ بخت بھی اب جوش سے اپنا خواب سنا رہی تھی، لیکن کشمالہ مبین ششدر بیٹھی تھی۔ تمہاری اور تمہاری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ وقت تھم گیا، ڈائننگ روم کا منظر وہیں جم گیا۔ گھڑیال کی سوئیاں بھی رک گئیں اور پھر سوئیاں پیچھے کی طرف چلنے لگیں۔ کھڑکیوں کے باہر پہلی صبح پچھلی رات میں بدلی، پھر روشنی، پھر اندھیرا، یہاں تک کہ وقت چند ہفتے پیچھے جا کے رک گیا۔ اب کھڑکیوں کے باہر صبح کی جامنی سی روشنی پھیلی تھی۔ اندر کمرے سے عورتوں کے رونے اور افسوس کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پورے جہاں کی میت کی خوشبو ابھی فضا میں تھی، اور وہ کچن کاؤنٹر کے سامنے پانی کا گلاس لیے گمسم سی کھڑی تھی، نائٹ سوٹ پہنے، کھلے بالوں کے ساتھ۔ کشمالہ کسی اور جہاں میں تھی۔ سامنے ڈاکٹر سلیمہ کھڑی تھی، کٹے بالوں اور ماتھے پہ سن گلاسز چڑھائے وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ میری ماں کی ڈیتھ کے چند ماہ بعد میری سرجری ہوئی۔ جب مجھے آپریشن ٹیبل پہ لٹایا گیا تو میری مالا نے بے توجہی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ چلی جائیں یا چھپ کر جائیں، اسے ان کے قصے میں دلچسپی نہیں تھی۔
لیکن اسی پل انہوں نے کچھ کہا، کچھ ایسا کہ وہ چونک کے انہیں دیکھنے لگی۔ تو آپریشن ٹیبل پہ میرے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ وہ بالکل ٹہر کے انہیں دیکھنے لگی۔ ساکت جامد۔ اس آواز کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، پہلے تو مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ وہ مزید کریم آئی۔ وہ یک تک ان کو دیکھ رہی تھی، سارے آنسو اندر ہی اندر دم توڑے گئے تھے۔ اگر ایک ماں سے میلے میں اپنے چھوٹے بچے کی انگلی چھوٹ جائے اور وہ دونوں بچھڑ جائیں تو پہلے کون دوسرے کو ڈھونڈ لے گا؟ ماں بچے کو ڈھونڈ لے گی۔ اس کے لب میں کان کی انداز میں حرکت کی ہے۔ درست، سلیمہ نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا۔ لیکن اگر کوئی ویل چیئر پر موجود معذور بوڑھی ماں اپنی صحت مند نوجوان بیٹی کے ساتھ میلے میں جائے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو کھو دیں تو پھر پہلے کون دوسرے کو ڈھونڈے گا؟ بیٹی ماں کو ڈھونڈ لے گی۔ غلط، بالکل غلط کشمالہ۔ ان کی آواز دھیمی ہوئی۔ تب بھی ماں پہلے اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لے گی۔ کیسے؟ ماں معذور ہے، بوڑھی ہے۔ کیونکہ ماں ہمیشہ اپنے بچے کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ جن بچوں کی مائیں مر جاتی ہیں ان کو ایک راز تھمایا جاتا ہے، سب اس راز کو نہیں پا سکتے۔ کچھ اپنی ماں کے لیے اتنا روتے رہتے ہیں کہ ان کے آنسو ان کے اور اس راز کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں میری طرح کے جن کو وہ راز سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کیسا راز؟ یہی کہ ماں اپنے بچے کو ہمیشہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ مگر اس کے لب پھڑپھڑائے۔ میری ماں مر چکی ہے، میری اور میری ماں کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ اور اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے تو… اس کا سانس جہاں تھا وہی رک گیا، ساری آوازیں خاموش ہو گئی۔ اب تک تم دونوں نے زندگی کا ایک حصہ ساتھ گزارا ہے، ماں سے شکوے بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان کی فکر بھی کی ہوگی اور ان کے لیے دکھ بھی اٹھائے ہوں گے، لیکن ان کی موت کے ساتھ سب ختم ہو گیا۔ وہ سانس رو کے سن رہی تھی۔ مگر تم دونوں کی کہانی ختم نہیں ہوئی، تمہاری اور تمہاری ماں کی غیر مشروط محبت کی کہانی اب شروع ہوگی۔ کیسے؟ ایک آنسو آنکھوں سے ٹپکا اور بے داغ چہرے پہ پھسل گیا۔ ڈاکٹر سلیمہ سمیت سارا منظر دھندلا گیا۔ انسان کی ایک طویل عمر ہے، جس کا ایک چھوٹا سا حصہ وہ اس دنیا میں گزارتا ہے، پھر وہ ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ان دنیاؤں کے درمیان ایک پردہ ہے، جانتی ہوں، اور روحیں ادھر ادھر نہیں آ سکتی۔ ہم روح کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، ہاں روحیں نہیں آتی لیکن پیغام آتے ہیں۔ پیغام؟ میں نے کہا نا کشمالہ، ماں بچے کو نہیں بھولتی، اپنے بچے کے ساتھ ساری عمر رہتی ہے۔ تمہاری ماں کہیں نہیں گئی، وہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے، اب بھی اسے تمہاری فکر ہوگی۔ وہ تمہیں ضرور پیغام بھیجے گی اور تمہیں اس کے بھیجے سارے پیغام ملیں گے، کبھی اپنے خواب کی صورت میں، کبھی دوسرے تیسرے انسان کے خواب کی صورت میں۔ جب جب تمہیں ان کی ضرورت ہوگی وہ تمہارے لیے کچھ بھیجیں گی۔ کیا وہ میری ماں ہوگی یا وہ کسی کے ذہن کا تصور ہوگا جو خواب کی صورت میں آئے گا؟ تمہیں ان دونوں میں فرق کرنا ہوگا۔ ہمارے دین میں اس کو مبشرات کہتے ہیں، جو ایمان رکھنے والوں کو دی جاتی ہیں خواب کی صورت میں۔ مبشرات یعنی اچھی خبریں۔ تمہاری ماں سے تمہارا تعلق ختم نہیں ہوا، اس کی اچھی خبریں تمہیں ملا کریں گی، اس کے پیغام بھی۔ دوسری دنیا میں آنے والی ہر نئی روح سے وہ تمہارا احوال دریافت کریں گی، اور چونکہ وہ ایک نئی نیک عورت تھی، اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیغام اور ان کی اچھی خبر تم تک ضرور پہنچائے گا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کے اوپر چھت کو دیکھا۔ کیا واقعی؟ کیا ماں باپ کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھنا ذہن کی اختراع نہیں ہوتی؟ کیا اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ آف کورس ہوتا ہے۔ خواب کا فرشتہ کسی وجہ سے وہ تمہارے خواب میں ذہن لاتا ہے۔ ہر شخص کی وجہ مختلف ہوتی ہے۔ کسی کے خواب میں ماں باپ کا آنا صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ خواب کو اہم جانے، کسی کے لیے اس میں نصیحت ہوتی ہے۔ کیا یہ بات میرا غم کم کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ غم ساری عمر کا ہے، لیکن اتنا جان لو کہ تمہاری ماں زندہ ہے، مگر کسی اور دنیا میں۔ تم دونوں اس درمیان کے پردے کو نہیں توڑ سکتی، لیکن خواب اس پردے کے درمیان سے گزرتے ہیں۔ تمہاری ماں انہی خوابوں کے ذریعے ہمیشہ تمہاری خبر گیری کرے گی۔ وہ عام خواب نہیں ہوں گے، وہ خیالات کا ہجوم نہیں ہوں گے، وہ نشانیاں ہوں گی۔ مائیں ساری عمر راستہ دکھاتی ہیں، چاہے اس دنیا میں ہو چاہے دوسری دنیا میں۔ کیا ہر ایک کو اس کی ماں کے مرنے کے بعد خواب میں آتی ہے؟ ہر ایک کو نہیں آتی، صرف ان کو آتی ہے جو اپنی آنکھ کو صاف رکھتے ہیں، اتنا نہیں روتے کہ نظر دھندلا جائے، گناہوں سے اس کو دھندلا نہیں کرتے۔ وہ جو سچے ہوتے ہیں انہی کو سچے خواب آتے ہیں۔ میری اور میری ماں کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ وہ بڑبڑائی۔ ماں مجھے دوبارہ ملیں گی۔ پھر اسے کچھ یاد آیا۔ آپ کو ہاسپٹل بیڈ پہ کیا آواز آئی تھی؟ مجھے میرے کان میں میری ماں کی آواز آئی تھی کہ آیت کریمہ پڑھو۔ میں بالکل بھی مذہبی نہیں تھے، لیکن میں نے اسے پڑھنا شروع کیا اور اس روز میری جان جاتے جاتے بچی۔
شاید وہ آواز کسی فرشتے نے اختیار کی تھی یا کسی نیک جن نے، میں نہیں جانتی، لیکن میرے لیے وہ میری ماں کا پیغام تھا جو اللہ کے حکم سے میری طرف آیا تھا۔ وہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے سن رہی تھی۔ اب جاؤ اور اپنی ماں کو بہترین انداز میں دفن کرو، کیونکہ تمہارے گھر کا احوال ان کو کچھ عرصے بعد صحیح لیکن کسی نئی روح کے ذریعے مل ہی جائے گا۔ اگر تم روتی رہو گی تو ان کو تکلیف ہوگی۔ کشمالا نے گردن کو اس بات میں جنبش دی، پھر ٹشو رول سے ٹشو کھینچ کے پھاڑا اور آنکھیں صاف کی۔ کچھ تھا جو اس کے چہرے پہ بدل گیا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ گھڑیال کی سوئیاں تیزی سے واپس اپنی جگہ پہ آئیں۔ مبین منزل کا جمع ہوا ڈائننگ روم پگھل گیا۔ مالا نے چونک کے بختبی کو دیکھا جو جوش سے اپنا خواب سنا رہی تھی۔ میں نے دیکھا اور اللہ گواہ ہے میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، بے شک قسم لے لو۔ اف بختبی، یہ ڈرامے نہ کرو۔ باہم بدمزاح ہوئی۔ ہمیں تمہارا یقین ہے، جلدی بتاؤ۔ بختبی ایموشنل ہونے کا موقع نہ پاتے ہوئے اس سے زیادہ بدمزاح ہوئی، پھر جلدی جلدی اپنا خواب سنانے لگی۔ وہ ایک نیم اندھیر سا منظر تھا۔ وقت میں چلتی ہوئی لاؤنج عبور کر کے گھر کا بیرونی دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ لان میں حوریں جہاں کھڑی ہیں، صحت مند تر و تازہ۔ انہوں نے سفید شلوار قمیص پہن رکھی ہے اور ان کے شانوں پہ گلابی اور سرمئی رنگ کی شال ہے۔ بال چوٹی میں بندے ہیں اور کلائیوں میں ان کے جڑاؤ کنگن جگمگا رہے ہیں۔ بی بی جی، آپ تو فوت ہو گئی تھی، آپ کہاں سے آ گئی؟ وہ حیرت ان کے قریب جاتی ہے۔ لان میں کھڑی حوریں جہاں نظر اٹھا کے اسے دیکھتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں فکر مندی ہلکورے لے رہی ہے۔ ماہی سے کہو گھر کی صفائی کرے۔ صفائی؟ ماہی نے چھمبے سے اسے دیکھا اور پھر مالا کو۔ وہ بھی متعجب بیٹھی تھی۔ صفائی تو روز ہوتی ہے۔ ماں کا خواب ہمیشہ ایک پیغام ہوگا، کوئی راستہ دکھاتا ہوا وہ بڑبڑائی۔ لیکن کہاں کی صفائی؟ ماہی الجھی ہوئی تھی، اس نے جواب نہیں دیا۔ ذہن کے پردے پہ ایک منظر لہرایا۔ وہ دونوں کافی شاپ پہ بیٹھے تھے۔ وہ چبھتی ہوئی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ سامنے بیٹھا اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، ہمیشہ آپ کی حفاظت کی۔ کچھ باتیں آپ کو نہیں بتائیں صرف اس لیے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں، جیسے اس روز جب ہم نے اسٹوڈیو کی صفائی مل کے کی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تب مجھے صفائی کے دوران ایک تعویذ ملا تھا، اس پہ چند ہندسے لکھے تھے، وہ سرکار کی لکھائی تھی، میں اس لکھائی کو پہچانتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس کی آواز مدھم ہونے لگی، منظر دھندلا گیا۔ کیف کو اسٹوڈیو کی صفائی کے دوران ایک تعویذ ملا تھا، وہ دھیرے سے بولی تو ماہی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تعویذ؟ کیا اس عامل نے ہمارے گھر کے اندر تعویذ پھینک رکھے ہیں؟ اس نے بے اختیار اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر تیزی سے گردن گھما کے قریب کارٹ میں سوتی ہور کو دیکھا۔ ہم کہاں جا رہی ہیں یار؟ جب میں اسلام آباد سے واپس آئی تو ماں بیمار ہوگی، مجھے کبھی گھر کی دیکھ بھال کا موقع نہیں ملا۔ ہمیں اپنے گھر کو ایک دفعہ مکمل صاف کرنا ہوگا، فرنیچر ہٹا کے، ایک چیز ہٹا کے۔ یقیناً ہمارے گھر میں ایک عرصے سے بہت کچھ جمع ہوتا رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آیا، بلکہ ایسا کریں بخت بھی۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہی تھی، ایک دفعہ سارے گھر کا فرنیچر نکال کے گھر کو دھو دیں۔ جادو گندگی میں رہتا ہے، گندگی میں نشو-نما پاتا ہے، صفائی اس کو کم کرتی ہے۔ ہمیں ہر وہ چیز ڈھونڈنی ہوگی جو جادو کی نشانی ہے۔ باہر کار کا ہارن ہوا تو وہ چونکی، پھر گھڑی دیکھی زیاد پہنچ گیا تھا۔ تم جاؤ، میں صفائی کروا دوں گی۔ ماہی آستینے چڑھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، فضا کا تناؤ خود بخود تحلیل ہو گیا۔ بڑا آرام کر لیا آپ نے، اب اپنی ساری بیٹیوں کو بلائیں، آج ہم اس گھر کو اوپر سے نیچے تک صاف کریں گے۔ بخت بی کا چہرہ اتر گیا۔ جی بی بی کہہ کے آگے بڑھ گئی، کچن میں آئی اور ایک ایک چیز اٹھا کے پٹکنے لگی۔ سٹیلائزرز میں ہور کے فیڈرز ڈالتے ہوئی بانو نے پلٹ کر دیکھا۔ کیا ہوا اماں؟ مرے ہوئے کا خواب سناؤ تو اولاد انعام دیتی ہے، یہاں کام مل گیا۔ وہ سخت کبیدہ کھاتے نظر آ رہی تھی۔ تم نے واقعی بڑی بی بی کو خواب میں دیکھا تھا یا انعام کے لیے کہانی بنا دی؟ بانو مشکوک نظر سے انہیں دیکھتے ان کے قریب آئی۔ کہانی کیوں بناؤں گی، اللہ قسم میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ پھر دائیں بائیں دیکھا اور آواز دھیمی کی۔ بڑی بی بی نے مجھے ایک بات اور بھی کہی تھی لیکن میں نے نہیں بتائی۔ کیا بات؟ بانو نے تجسس سے چہرہ قریب کیا۔ وقت بھی سرگوشی میں بتانے لگی۔ بانو کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ خدا کو مانو اماں، یہ بات نہ کہہ دینا ماہی باجی سے، الٹا ٹانگ دیں گی تمہیں۔ ہاں اسی لیے نہیں بتایا۔ وہ پلٹ کے برتنوں والے سنک کی طرف بڑھ گئی۔ پہلے کم کام ہے جو اوپر سے سارا گھر صاف کریں۔ زیاد کی کار پورچ میں کھڑی تھی اور مالا اس کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ زیاد نے مسکرا کے اسے ہاتھ ہلایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اندر لاؤنج کی کھڑکی میں کھڑی ماہی نے منظر بغور دیکھا تھا، یوں ہی کوئی کم بخت یاد آیا تھا۔ اس نے موبائل نکالا، اس کا نمبر میں لانے لگی۔ ریسیور کان سے لگایا تاکہ اس کا گمبھیر ہیلو سنائی دیا۔ کیسی ہو بینا؟ کچھ بدلا ہوا تھا اس کی آواز میں۔
کیسے ہو سکتی ہوں؟ آپ کی وجہ سے میری اپنی بہن سے لڑائی ہو گئی۔ وہ چھوٹتے ہی خفگی سے بولی۔ جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ اچھا، اور ایک گہری سانس۔ آپ نے اس دن کال کی تھی اور مالا نے دیکھ لیا۔ میں نے کال نہیں کی، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ شاید کی ہو، یاد نہیں۔ آپ سو رہے تھے کیا، یا طبیعت خراب ہے؟ ماہی کی نظریں گیٹ پہ جمی تھی۔ زیاد کی کار باہر نکل رہی تھی۔ کام کر رہا تھا، بتاؤ خیریت سے فون کیا ہے؟ وقت آیا ہوا سا لگتا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ پاکستان آئیں گے، ماں کے افسوس کے لیے آپ نہیں آئے، اور ہم دونوں نے مل کے اس پزل کو حل کرنا تھا۔ اس کے انداز پہ ماہی کا لہجہ بھی قدر رسمی ہو گیا۔ ابھی نہیں آ سکوں گا، کچھ ضروری کام کرنے ہیں۔ اتنا ضروری کام ہے کہ آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مسٹری حل کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکے، اور آپ نے کبیرہ طے کی طرف بھی توجہ نہیں دی ہوگی۔ میں بتا رہی ہوں، انہوں نے ہی سرکار کو ہائر کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ فی الحال میں کافی پھنسا ہوا ہوں، ان باتوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ اچھی بات ہے، آپ اپنا کام کریں، اور یہاں وہ میری بہن کا دل جیت لے گا۔ وقت جھنجھلا سے گئی۔ کون؟ وہ چونکا۔ میرا ہونے والا بہنوئی، اور کون؟ وہ خفگی سے بولی تو وہ ہنس دیا۔ اچھا، وہ ٹال، ڈارک اور ہینڈسم۔ ویسے وہ آدمی برا نہیں، اچھا ہے، ڈیسنٹ ہے۔ اس کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے مالا اب اس کو انکار کر کے پچھتا رہی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ آپ؟ ماہی نے ضبط سے دانتے سے۔ آپ اپنا کام کریں، اوکے بائے۔ بڑبڑا کے فون رکھ دیا اور بخت بی کو آوازیں دینے لگی۔ روم 555 کے اندر سے سارے پھول اس صبح ماہر فرید کے حکم پر غائب کر دیے گئے تھے۔ جس وقت بیربل فرید اندر داخل ہوا، خالی کمرے نے اس کا استقبال کیا۔ آج لیمپ کی تار فرش پر نہیں گری تھی، بلکہ دیوار پہ نفاست سے چپکائی گئی تھی۔ ماہر اونچے تکیوں پر سر رکھے لیٹے ہوئے چھت کو دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ کتنی عمارتیں ڈیزائن کر لیں تم نے؟ بیربل قریب آیا اور ہاتھ میں پکڑا ایک پرندہ میز پہ رکھا۔ اس نے جواباً ایک اکتائی ہوئی نظر بیربل پہ ڈالی اور کچھ تلخ سا کہنے لگا جب چونکا۔ نظر اس پرندے پہ جا ٹہری۔ یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ چونک کے بیربل کو دیکھا، پھر میز کو۔ وہاں پرانی نوٹ بکس کا ایک ڈھیر تھا۔ تمہارے لاکر سے۔ بیربل مسکرا کے سٹول کھینچ کے سامنے بیٹھا۔ میرے لاکر کا پاسورڈ کیسے معلوم ہوا؟ تمہارے سارے پاسورڈ حلال کی برتھ ڈے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی زیر لب بڑبڑا، سوائے تمہارے فون کے۔ اور میں لاکر سے کتنے پیسے نکالے ہیں؟ وہ مشکوک نظر سے گھور رہا تھا۔ توبہ توبہ، بیربل کے چہرے پہ صدمہ ابھرا۔ تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتے ہو کہ تم یہاں بیمار پڑے ہوگے اور میں تمہارا لاکر صاف کر دوں گا؟ کتنے پیسے نکالے ہیں؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ بیربل نے سر کھجایا۔ تھوڑے سے۔ تھوڑے سے نکالے ہیں؟ نہیں، تھوڑے سے پیچھے چھوڑے ہیں۔ وہ ڈھٹائی سے ہنسا۔ ماہر نے تکان سے پیشانی کو چھوا اور آنکھیں بند کی۔ کیوں صبح صبح میرا دماغ خراب کرتی ہو بی؟ ایک آئیڈیا لایا ہوں۔ وہ آگے کو ہو کے بیٹھا، جوش سے کہنے لگا، تم کبھی کبھی اتنے بدمزاج نہیں رہے جتنے آج کل ہو گئے ہو، کیونکہ تم زندگی میں پہلی دفعہ اتنے فارغ ہو کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کرو۔ وہ کوفت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھنے گیا۔ تم کام کا سٹریس نہیں لے سکتے، لیکن تم ایک ایسا کام کر سکتے ہو جو تم کئی برس سے کرنا چاہتے ہو۔ تمہارا قتل؟ نہیں، وہ برا مانے بغیر ڈٹائی سے مسکرایا۔ سرکار کی تلاش؟ میں ہسپتال کے کمرے میں قید ہو کے اسے کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟ تم 3 ملکوں میں پھر کے بھی اسے تلاش نہیں کر سکے۔ شاید تمہیں اس کو اس بند کمرے میں تلاش کرنا ہے، لیکن اپنے دماغ کے ساتھ۔ اس نے کن پٹی پہ زور دی۔ تمہارا دماغ بہترین دماغ ہے ماہر، پھر بھی تم اسے تلاش نہیں کر سکے، کیوں؟ اب تو وہ قدر چونک کے بیربل کو دیکھنے لگا۔ ماتھے کے بل ڈھیلے ہوتے گئے۔ کیونکہ تم ہمیشہ اپنا کام ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہو، تمہارا دماغ بٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب تم فارغ ہو، بالکل فارغ۔ تم اس مسٹری کو حل کر سکتے ہو۔ ماہر نے ایک نظر منظر پہ رکھے پرندے کو دیکھا، دوسری اس پہ ڈالی۔ میں اتنے برسے نہیں جان سکا کہ وہ کون ہے، اب کیسے جان پاؤں گا؟ کیونکہ تم ہمیشہ اسے کہیں دور تلاش کر رہے تھے۔ کیا معلوم وہ تمہارے بالکل قریب ہو؟ ہسپتال کی مین انٹرنس سے عبد المالک فرید داخل ہوتے دکھائی دے رہا تھا۔ سرمئی سوٹ پہنے، جل لگے براق سفید بالوں اور بے تاثر چہرہ لیے وہ سیدھے لفٹ کی طرف آئے۔ کوئی ایسا انسان جو تمہیں بھی جانتا ہو اور کشمالہ کو بھی، کوئی جو تم دونوں کی زندگیوں میں مشترک ہے ماہر۔ مالک نے جیب سے ٹشو نکالا اور لفٹ کا بٹن پریس کیا، پھر بند دھاتی درازوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے انتظار کرنے لگے۔ لفٹ نیچے آ رہی تھی۔ اس نے پہلے ہماری فیملی کو نقصان پہنچایا اور اب وہ کشمالہ کے پیچھے پڑا ہے۔ ماہی آستینے چڑھائے ناک پہ کپڑا لپیٹے اسٹور روم کے باہر کھڑی تھی۔ بخت بی، سلیم اور بانو مل کے اس میں سے سامان نکالتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ دفتن بخت بی کی چیخیں بلند ہوئی۔ ماہی تیزی سے اندر آئی۔
ایک پرانے کیبنٹ کے اندر بکرے کا سر رکھا نظر آ رہا تھا جس کی آنکھیں غائب تھیں۔ ماہی نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھا، اسے زور کی اپکائی آئی۔ سرکار کسی وجہ سے تم سے نفرت کرتا ہے ماہر، اسی نے تمہارا ایکسیڈنٹ کروایا ہے۔ وہ ایک بہت طاقتور انسان ہے، اس کے کلائنٹ ساری دنیا میں پھیلے ہیں۔ عامل سے عقیدت مرید کے ایمان کا حصہ ہوتی ہے، وہ اپنے عامل کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ مالک لفٹ میں سوار ہوئے اور ٹشو سے بٹن دبایا، دروازے بند ہوئے، لفٹ اوپر جانے لگی۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑے اسکرین پہ بدلتے نمبرز دیکھنے لگے۔ شاید وہ کشمالہ سے بھی نفرت کرتا ہے، اسی لیے اسے بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کشمالہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہاتھ میں موبائل پکڑے راستے بتا رہی تھی۔ زیاد اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی ہدایت کے مطابق کار کا موڑ کاٹ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ تمہارا اور کشمالہ کا دشمن کیوں ہے؟ ہم اب تک نہیں جان پائے۔ ماہی لان میں افسردہ سی بیٹھی تھی۔ اس کے قدموں میں ایک چادر بچھی تھی جس کے اوپر چند چیزیں رکھی تھی، بکرے کی سری، چند تعویذ، ایک گڑیا جس میں سوئیاں چبھی تھی، چند دستیاں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ سرکار ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، ہم اس کو کسی پولیس، کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں ڈھونڈ سکتے، ہم اس کو صرف ایک چیز سے ڈھونڈ سکتے ہیں، تمہارے دماغ سے ماہر۔ زیاد اور کشمالہ گھر کے باہر کھڑے، ساتھ ساتھ بنے چھوٹے مکانوں کے گیٹ لوہے کے تھے۔ گلی کچی پکی تھی جس کے کنارے بنی نالے سے گٹر کا پانی ابل رہا تھا۔ کشمالہ نے بیل پہ انگلی رکھی۔ وہ صرف تم سے ڈرتا ہے کیونکہ صرف تم ہو جو اس کو تلاش کر سکتے ہو۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور مالک باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ریسپشنسٹ نے مسکرا کے سلام کیا، انہوں نے سر کی جنبش سے جواب دیا، چہرے بے تاثر تھے۔ کیسے ڈھونڈوں اس دشمن کو جو نظر نہیں آتا؟ وہ تلخ ہوا۔ کیسے تلاش کروں اس مجرم کو جو جرم کا کوئی سراغ نہیں چھوڑتا؟ بیربل نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن اسی وقت دروازہ بنا دستک کے کھلا۔ دونوں نے چونک کے اس طرف دیکھا۔ عبد المالک فرید چوکھٹ میں کھڑے تھے۔ بیربل فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف ہو کے راستہ دیا۔ مالک اسے دیکھے بنا آگے بڑھا، بیڈ کے قریب سے گزرے اور کاؤچ پہ جا بیٹھے۔ ٹانگ پہ ٹانگ جو مالک چمکتے سیاہ بوٹ میں کھڑکی سے آتی روشنی کا عکس تھا۔ کیسے ہو؟ اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تو چہرہ بے تاثر تھا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ ماہر نے شانے اچکائے۔ دو مشینوں کے درمیان میرا ایک کیا کام، میں باہر ہوں تمام۔ وہ کھنکار کے کہتے ہوئے خود ہی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کسی نے اس کو جواب نہیں دیا۔ ٹھیک لگ رہے ہو۔ مالک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ ٹانگیں ٹوٹی ہے، ٹانگیں ٹوٹنی رہتی ہیں۔ ماہر چند لمحے اس کا برف چہرہ دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ابا ہوتے تو یہی کہتے، ٹانگیں ٹوٹتی رہتی ہیں ماہر۔ میں پہلے روز نہیں آ سکا کیونکہ مجموعہ الفردان کے ساتھ میٹنگ تھی، کئی ماہ کی محنت کے بعد وقت ملا تھا۔ ماہر نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ اگر تم وہ میٹنگ چھوڑتے تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ جانتا ہوں، مالک نے ابرو چکائے۔ قاسم نے بہت محنت کی تھی، میں اس کی محنت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، پھر وہ دھیرے سے بولا، تم نے اس کا ریسٹورانٹ کیوں بکوایا؟ اب کہ اس نے مالک کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ وہ ایک بزنس ڈیل تھی، تم نے خود سائن کی تھی۔ وہاں ہنوز اطمینان تھا۔ لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا کہ اسی کا ریسٹورانٹ تھا، تم نے پوری کوشش کی کہ میں یہ بات نہ جانوں۔ ہاں، میں نے ایسا ہی کیا۔ عبد المالک فرید نے اسی لاپرواہ انداز میں شانے اچکائے۔ کیوں؟ میں تمہیں الزام نہیں دے رہا، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس کی جاب کرتے ہوئے جذبات کے درمیان میں لاؤ۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے اس کا ریسٹورانٹ بیچا ہے تو تم گلٹی فیل کرتے، جذبات درمیان میں آ جاتے، اور جذبات بہت ظالم چیز ہوتے ہیں، سب خراب کرتے ہیں۔ لیکن مالک نے افسوس بھری سانس کھینچی، لیکن تم پھر بھی جذبات کو درمیان میں لے آئے، اسی لیے تم آج تک یہ مسٹری حل نہیں کر سکے۔ انہوں نے میز کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی پرانی نوٹ بکس رکھی تھی۔ وہ سنجیدگی سے مالک کو دیکھے گئے۔ تم کشمالہ کو کیسے جانتے تھے؟ یہ مت کہنا تم اسے نہیں جانتے تھے۔ تم اس روز اس سے خود ملنے نہیں گئے، بیربل کو بھیجا۔ کیونکہ تم اس سے مل چکے تھے۔ تم نہیں چاہتے تھے کہ وہ تمہیں مائر فرید کے حوالے سے جانے۔ وہ یاد کر رہا تھا۔ مالک خاموشی سے اسے سنے گیا۔ جب میں نے البم تمہیں دکھائی تھی، تم نے خود آفر کی کہ تم اس لڑکی کو ڈھونڈو گے، اور پھر 3 دن میں تم نے اس کو ڈھونڈ نکالا۔ تم اسے پہلے سے جانتے تھے نا؟ مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ جیسا کہ میں نے کہا، میں جذبات کو درمیان میں نہیں لانا چاہتا۔ کس کے جذبات مالک؟ میرے یا تمہارے؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں سے کوڑے اس کی سرد آنکھیں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مالک نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ تم آرام کرو، میں زارا کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر رک کے پوچھا، کیا وہ تم سے ملنے آتی رہتی ہے؟
ہاں، وہ کسی اور دھیان میں تھا، اس کے لہجے پہ غور نہیں کیا۔ مالک دروازے کی طرف بڑھ گئے، ناپ گھما کے کھولا اور پھر وہیں رکے۔ ایک لمحے ایسا گزرا، یہ وہ ہوتا ہے جسے جرم کا سب سے زیادہ فائدہ ہو۔ کیا؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ ڈور ناپ پکڑے مالک فرید نے مڑ کے اسے دیکھا۔ میں اندر آیا تو تم بیربل سے پوچھ رہے تھے کہ ایسے مجرم کو کیسے تلاش کیا جائے جو جرم کا ثبوت نہیں چھوڑتا۔ انہیں وقفہ دیا۔ یہ وہ ہوتا ہے ماہر جس کو جرم کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تمہارا دشمن وہ ہے جس کو اس کی پلستر لگی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ یہ کہہ کے رکیا نہیں بلکہ باہر نکلے اور اپنے پیچھے دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ وہ الجھ کے اس کی بات پہ غور کرنے لگا۔ اسی پل دروازہ دوبارہ کھلا اور اسے ایک ٹرالی لیے اندر آئی۔ آپ کے انجیکشن کا وقت ہو گیا ہے، وہ مسکرا کے کہتی آگے آئی، پھر مڑ کے اس کا لیمپ کو دیکھا۔ تار دوبارہ نیچے گرا دوں؟ اس نے مسکرا کے سرگوشی کی۔ کیا فائدہ، یہ لوگ پھر بھی آتے رہیں گے۔ تلخی سے سر جھٹکا، پھر میز پہ رکھی نوٹ بکس کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی لکیریں ابھر رہی تھیں۔ شکور کا گھر ایک تنگ گلی میں تھا، کئی جگہوں سے نالیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور گٹر کا پانی باہر ابل رہا تھا۔ زیاد احتیاط سے کار آگے بڑھا رہا تھا، وہ کبھی کچے پکے راستے کو دیکھتی، کبھی اس کے چہرے کو۔ سوری، میری وجہ سے آپ کو کیسی کیسی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے۔ کیا میں آپ کو اتنا نازک لگتا ہوں کہ ایسی جگہوں پہ جانے سے ناک بو چڑھاؤں گا؟ اس نے خفگی سے مالا کو دیکھا۔ میں صرف آپ کے لیے فکر مند ہوں، آپ ایسی جگہوں پہ تنہا آتی تو مجھے پریشانی رہتی۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ زیر لب مسکرائی لیکن بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ میری ماں بھی ہر وقت یہی کہتی ہیں۔ مانتا ہوں آپ خواتین بہت بہادر اور خود مختار ہیں، لیکن ہر جگہ عورتوں کا اکیلے جانے والی نہیں ہوتی۔ اس نے کار ایک سبز گیٹ کے سامنے روکی۔ کیا آپ کو شکور سے ملنے میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے؟ میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ اول تو وہ مانے گا نہیں، اور اگر مان بھی گیا تو رکے گا نہیں کہ آپ کسی نئے خطے میں نہ پڑ جائیں۔ اب پیچھے مڑنے کا وقت نہیں ہے۔ اپنی لوکیشن ماہر اور معید کو بھیج دیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں۔ آپ کی حفاظت کے پیش نظر کہہ رہا ہوں۔ جانتی ہوں۔ شادی کی تیاریاں کہاں پہنچی؟ پپھا نے کچھ شرائط رکھی ہیں، پہلے وہ پوری ہوں گی پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ اس کے لہجے میں تلخی سی تھی۔ مالا نے بغور اسے دیکھا۔ کیا آپ خوش ہیں اس شادی سے؟ زیاد سلطان کی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور زخمی سا مسکرایا۔ خوش تو میں صرف ایک انسان کے ساتھ ہو سکتا تھا، اب تو بس زندگی گزارنی ہے اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے۔ کچھ تھا اس کی آواز میں جو دل کو اداس کر دینے والا تھا، پھر وہ کہہ کے رکا نہیں اور دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ گیٹ دوسری گھنٹی پہ ہی کھل گیا۔ ایک مخنی سی نوجوان نے باہر جھانکا۔ اس کی سیاہ مونچھیں تھی اور وہ زرد شلوار میں ملبوس تھا۔ کیا یہ شکور کا گھر ہے؟ وہ جلدی سے بولی۔ چند لمحے تعجب سے اسے دیکھتا رہا۔ میں شکور کا بیٹا ہوں، ہم اندر آ کے کچھ بات کر سکتے ہیں؟ اس نے تحیر سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایک سویٹر میں ملبوس لڑکی جس کے بال آدھے کیچے میں بندھے تھے، اور اس کے ساتھ کھڑا دراز قد آدمی۔ وہ دونوں منتظر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نوجوان نے ایک دفعہ ہٹ کے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنی نیوڈ ہیل سے احتیاط سے اونچے نیچے فرش پہ قدم رکھتی آگے چلتی آئی۔ اسمیل بہت شدید آ رہی تھی، لیکن وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا اور اس کے آگے کمرے بنے تھے۔ باہر ایک طرف سنک لگا تھا جس کے نیچے بہت سا گٹر کا پانی کھڑا تھا۔ غالباً پیچھے کوئی باتھ روم تھا جس کا ڈرینیج سسٹم بند پڑا تھا۔ اسے متلی سی ہونے لگی۔ نوجوان ان کو ایک بیٹھک نما کمرے میں لے آیا جہاں میلے کو روالے صوفے رکھے تھے اور ساتھ ایک چارپائی بچھی تھی۔ زیاد اس کے برعکس آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے جانتی نظر سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ کمرہ قدرے تاریک۔ دونوں سنگل صوفوں پہ ساتھ ساتھ بیٹھ گئے اور ان کے سامنے چارپائی کے کنارے پہ بیٹھا۔ شکور کہاں ہے؟ نوجوان نے ایک دفعہ پھر باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھے۔ میرا باپ شکور؟ تعجب سے پوچھا۔ ہاں، اس کو بلاؤ، کہو اس کے اسکول سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں۔ اس کو تو مرے ہوئے 7-8 سال ہو گئے ہیں صاحب جی۔ وہ دونوں جہاں تھے وہی رہ گئے، ساکت ششدر۔ شکور مر چکا ہے؟ اس سے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ کب کا؟ تو اسے لیٹ ہو گئے ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا، یعنی ہنسی جس میں تمسخر تھا، تلخی۔ شکور کی موت کیسے ہوئی؟ پھر وہ جلدی سے بولی، بہت بہت افسوس ہوا۔ اصل میں جب میرے ابو کو اسکول کی جاب سے نکالا گیا تو وہ مڈل ایسٹ چلا گیا تھا اور وہاں نوکری کرتا تھا، معلوم ہے۔ کشمالا نے جلدی سے اس کا فکر مکمل کیا۔ لمحے بھر کو چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ زیاد نے نگاہوں میں اس کو ریلیکس رہنے کا اشارہ دیا۔ ادھر نوجوان کہے جا رہا تھا، جی اس کی اسکول والی نوکری کے جانے کے بعد ہمارے حالات بہت خراب، وہ سب مجھے معلوم ہے۔
اس نے بے چینی سے پہلو بدلا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس مواقع کا دوبارہ ذکر کرے. اس کی موت کیسے ہوئی؟ ہارٹ اٹیک ہوا تھا جی، لیکن آپ کیوں آئے ہو؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. سارے سوال و جواب ختم ہو گئے. میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں. نوجوان خود ہی باہر نکل گیا. اگر شکور مر چکا ہے تو وہ عامل نہیں، لیکن پھر مجھے اس کا چہرہ کیوں دکھائی دیا؟ شاید وہ آپ کا گلٹی کانشنس ہے. کشمالہ کی نظریں جھکی، سینے میں ایک ہوک سے اٹھی تھی. نوجوان واپس آ کے بیٹھا تو ہاتھ میں چائے کی پیالیاں تھی. پیالی کا ہینڈل ٹوٹا ہوا تھا. سر ٹرے سامنے رکھی تو وہ بے اختیار چائے کو دیکھنے لگی. یہ کڑک چائے نہیں تھی، نہ ہی ساتھ نان خطائی تھی. پھر بھی چارپائی، گاؤ، تکیے اور اندرون لاہور نے ایک ساتھ کچھ یاد کروایا تھا. میں اسکول کی طرف سے ایک رپورٹ لکھ رہی ہوں تو مجھے تمہاری مدد چاہیے. اس نے سویٹر کی جیب سے ننھی سے نوٹ بک اور پین نکالا اور سرسری سے سوال کیا. کیا شکور کوئی اور کام بھی کرتا تھا؟ یعنی دم درود تعویذ والا کام؟ نہ جی، میرا باپ بڑا نیک تھا. لڑکا بدک کے بولا. 5 وقت کا نمازی تھا اور یہ دم درود تو سراسر جادو ہوتا ہے. اسے جیسے یہ بات بہت بری لگی. تمہیں کیا معلوم؟ تم پردیس میں اس کے ساتھ ہوتے تھے کیا؟ زیاد نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو نوجوان کے ماتھے کی ڈیوے چڑھ گئی. وہ ہمیشہ اللہ رسول کا نام لیتا تھا. میرے باپ ایسے کاموں میں ملوث نہیں تھا، نہ وہ چور تھا. اس کو کسی نے غلط الزام میں اسکول سے نکلوایا تھا. نوجوان اب تیز تیز بول رہا تھا، دکھ سے، احساس محرومی سے. وہ شکور کے ماضی کے بارے میں چند باتیں بتا رہا تھا. وہ سر جھکائے غائب دماغی سے انہیں لکھتی گئی. ناک ابھی تک بو کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی. تم کیا کرتے ہو؟ زیاد کی مشتبہ نظر نوجوان پہ جمی تھی. دونوں نے چائے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. محلے میں کریانے کی دکان پہ بیٹھتا ہوں جی، کسی سے بھی پوچھ لو. اسی وقت باہر سے کسی نے آواز دی. کمیٹی والے گٹر صاف کرنے آئے ہیں. نوجوان کو اٹھنے سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی. چلے یہاں سے، شکور وہ آدمی نہیں ہے. بدبو ایک دم شدید ہو گئی تھی. اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا. چند سوال اور پوچھ لیتے ہیں. زیادہ بھی تفتیش جاری رکھنا چاہتا تھا لیکن اس کو اب کائی سے آنے لگی. کوئی فائدہ نہیں، میرا خواب جھوٹا تھا. اس نے تلخی سے کہتے ہوئے ڈائری سے صفحے سے موڑ کے جیب میں گھسا دی. ڈائری جیب سے بڑی تھی. اس کا کونا باہر سے جھلکنے لگا. وہ ہمارا کے لکھائی میں شکور کے بیٹی کی کئی بات دکھائی دے رہی تھی. خاندان والے ہمیشہ میرے باپ کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ اگلے الفاظ جیب کے اندر آنے کے باعث چھپ گئے تھے. بربل فرید مسکراتے ہوئے اسپتال کوریڈور میں آگے بڑھ رہا تھا. ہاتھ میں ایک پھولوں کا گلدستہ. چوکھٹ پہ رکے اس نے چہرہ جھکا کے گلدستہ سونگا، پھر مسکرا کے دروازہ کھولا. اندر داخل ہوتے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی. آج اس کی وجہ وہ تار نہیں تھی. کمرے کی وہ دیوار جو ماہر کے بیڈ کے سامنے تھی اور شیشے کی اونچی کھڑکی، دونوں اس وقت کاغذوں سے بڑی نظر آ رہی تھی. تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھا ماہر کئی روز بعد حشاش بشاش نظر آیا. اس کی نوٹ بکس پھیلی تھی اور صفحے پھاڑ پھاڑ کے شبنم کو پکڑا رہا تھا. اس کو وہاں لگاؤ، نہیں اس کے اوپر، ہاں ادھر. وہ اس کی ہدایت کے مطابق صفحات چسپا کر رہی تھی. بیربل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے آگے آیا. گردن دائیں بائیں موڑ کے کاغذ کو دیکھا. پھر اسے جواب ایک دوسری نوٹ بک کھول رہی تھی. یہ کیا ہے ماہر؟ ماہر نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا. اسپتال کی سفید اور نیلی شرٹ پہنے، بال ماتھے پہ بکھیرے، بڑی شے والے آدمی مسکرائے. گال پہ لگے زخم کا نشان ویسے ہی تھا، البتہ آنکھوں کے گرد نیل مندمل ہو رہے تھے. وہی جو تم نے کہا تھا. میں نے کہا تھا مسٹری حل کرو. یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہسپتال کا کمرہ خراب کر دو، جرمانہ کر دیں گے وہ. اس نے پھول میز پہ رکھے اور خفقی سے کہتا بیڈ کے پائنٹے کے ساتھ آ کھڑا ہوا. کیا میں نے تم سے رائے مانگی ہے؟ وہ اب قلم سے ایک نوٹ بک پر نشان لگا رہا تھا. مانگی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا. بیربل نے پریشانی سے اسے دیکھا اور پھر دیوار پہ لگے کاغذوں کو. ماہر تم ٹھیک ہو؟ جواباً شبنم نے گھور کے اسے دیکھا. ماہر بھائی ٹھیک ہیں، بس میری ہمت جواب دینے والی ہے. جانتی ہو نہیں سیکرٹری ڈھونڈنا کتنا آسان ہوتا ہے. سر جھکائے بولا تو شبنم نے ناک سے کوڑا. آج آپ ڈھونڈ ہی لیں نئی سیکرٹری، کیونکہ میں استعفیٰ دے رہی ہوں. تمہارے کانٹریکٹ کے مطابق تم 2 ماہ کا نوٹس دیے بغیر استعفیٰ نہیں دے سکتی، اس لیے یہ لو. ایک اور کاغذ پھاڑ کے اس کی طرف بڑھایا. اسے اوپر لگاؤ. ہاں شاباش. یہ سب کیا ہے؟ بیربل نے اس کے قریب اسٹول کھینچا. اس پہ بیٹھے ہوئے نہ سمجھی سے ان کاغذوں کو دیکھا. ایک اسٹوری میپ ہے. ہر وہ پیرانارمل ایکٹیویٹی جو آج تک میرے ساتھ ہوئی ہے وہ میں نے ان نوٹ بکس میں لکھ کے رکھی تھی. کمر تکیوں سے لگائے وہ ان کاغذوں سے بھری دیواروں کو دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا. انداز بالکل نارمل تھا. میں ان سب کو اپنے سامنے رکھ کے وہ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں جو ہمیشہ نگاہ سے اوجھل ہوتا رہا. مجھے بھی سناؤ یہ اسٹوری. اور شبنم. بیربل پیچھے ہو کے بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی. میری ریگولر کافی پلیز. اس نے خلافت وقت جلدی سے تمام کہا. کاغذ اور ٹیپ رکھے اور پرس اٹھائے باہر کی طرف بھاگے. کشمالہ اور میری کہانی اوشن کے فروغ سے 1 ہفتہ پہلے شروع ہوئی تھی، جب ہم چاروں اس ہوٹل سویٹ میں اکٹھے ہوئے تھے. اس وقت میں اس عامل کو ڈھونڈ رہا تھا جو کشمالہ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. اس نے دیوار پہ سب سے اوپر کر کے لگائے کاغذ کی طرف اشارہ کیا.
پھر لیکن سرکار بہت شاطر تھا، وہ پہلے دن سے میری ہر حرکت سے آگاہ تھا۔ اس نے کشمالہ پہ لفٹ میں حملہ کروایا، میرے لائٹر اسے دیا تاکہ وہ ماہر فرید تک پہنچ جائے، اور یوں وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے۔ وہ ہمیشہ سے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ ہاں آگے؟ آپ کے بیربل نے جمائی رکھی، وہ یہ سب پہلے سے جانتا تھا۔ میں کشمالہ کے قریب کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا تھا جو جادو میں ملوث ہو، اور تب مجھے کبیرہ سادان کے بارے میں علم ہوا۔ اور پھر تم اس کے عامل سے ملو، اسے کہا کہ وہ کبیرہ کے لیے کسی پہ جادو نہیں کرے گا۔ برمل نے جلدی سے بات مکمل کی، پھر وہ چونکا۔ لیکن یقیناً وہ کسی نئے عامل کے پاس چلی گئی ہوگی۔ مارکیٹ میں عامل کم ہے کیا؟ ہاں، وہ واگا بارڈر کے پاس ایک عامل کے پاس جاتی ہے، وہ کاغذوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے نیازی تھی، کیونکہ اسے اس نئے عامل کے پاس میں نے بھیجا تھا۔ ماہر فرید کے چہرے پہ حیرت بھری مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک در آئی۔ ایک منٹ، یہ تم نے کیسے کیا؟ وہ بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، ساری بوریت غائب ہوگی۔ ماہر نے گہری سانس لی اور ہلکے سے شانے اچکائے۔ میں اس کے عامل پیٹر مسیح سے ملا اور دیکھو میری ساتھ بدتمیزی مت کرنا ورنہ میرے موکل۔ پیٹر مسیح نے خوفزدہ نظر اس پہ ڈالی جو خود کو کیفی ہلاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ میز کے کونے پہ آگے ہو کے بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے جو پوچھنے جا رہا ہوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ وہ پستول ہاتھوں میں گھما رہا تھا، اس کا ملاقاتی تیار اسی آیا تھا۔ پوچھو۔ ماہر نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی، اس پہ ایک گھنگریالے بالوں والی بچی مسکرا رہی تھی۔ یہ کہاں ہے؟ پیٹر مسیح کی نگاہیں بچی پہ جھکی، پھر اس نے واپس ماہر کو دیکھا تو آنکھوں میں لائل میں تھی۔ میں اسے نہیں جانتا۔ وہ چند لمحے بالکل خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ میں واقعی نہیں جانتا، مجھ سے قسم لے لو۔ یا تم واقعی نہیں جانتے؟ اس کے چہرے پہ مایوسی پھیلی۔ وہ جانتا تھا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تم اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ صوفے میں دھن سے بیٹھے پیٹر مسیح نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر تم کہو تو میں آواز دھیمی کس کا پتہ کروا سکتا ہوں۔ مجھے اپنے کاموں کے لیے تمہارے جنات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پستول پیٹر کے گھٹنے پہ رکھا، اس کے آگے سائلنسر لگا ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، صرف گھٹنوں میں گولی ماروں گا۔ تم زخمی ہوگے اور چند ماہ ہسپتال میں رہو گے۔ وہ اس کے اوپر جھک کے دھیرے سے بولا۔ اور زخمی عامل کسی کام کا نہیں رہتا۔ کوئی جادو ٹوٹی ہڈی نہیں جوڑ سکتا، نہ جادوگر اپنا نہ دھندا چلا سکتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ کبیرہ تمہارے پاس کیوں آتی ہے؟ ایسے پوچھو نا۔ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ ایک زیاد نام کے لڑکے سے کروانا ہے، اسے اپنے ایک رشتہ دار کی بیٹی مابینہ کا بچہ ضائع کروانا ہے، اور ہاں، وہ جلدی کہہ رہا تھا، مابینہ کی ماں حورے جہاں کی حالت کا بھی پوچھتی ہے کہ ٹیومر کتنا پھیل گیا ہے، وہ بیمار ہے نا تو پوچھتی ہے؟ ہاں، وہ جانتی ہے کہ وہ بچے گی یا نہیں۔ اس نے آواز دھیمی کی۔ کسی نے حورے جہاں پہ بہت سخت جادو کر رکھا ہے۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہوا، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں۔ کسی نے؟ کیا کبیرہ تمہارے پاس حورے جہاں پہ جادو کروانے نہیں آتی؟ نہیں، حورے جہاں کو میں نے بیمار نہیں کیا، نہ ہی کبیرہ نے ایسا کروایا، اسے کسی اور نے بیمار کیا ہے۔ نہ سود کا سخت ترین جادو ہے، وہ نہیں بچ پائے گی۔ کبیرہ تو بس اس کی حالت پوچھ کے مزے لیتی ہے۔ اور کشمالہ، اس پہ کون عمل کر رہا ہے؟ ہم نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہا ہے۔ ہم دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے ورنہ ہم پہ اثر آ سکتا ہے۔ دیکھو، جو میں کرتا ہوں وہ بتا دیا، جو نہیں کرتا اس کا الزام مجھے نہ دو۔ اسے مابینہ کے بچے اور اپنی بیٹی کے رشتے کا جادو چاہتی ہے۔ انٹرسٹنگ، یعنی کبیرہ وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے تھے۔ پھر چھٹک کے مایوسی سے اسے دیکھا۔ تم سرکار نہیں ہو، اینی ویز۔ تم اب کبیرہ کے کہنے پہ کسی پہ جادو نہیں کرو گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ ہاں، اور اس کسی اور کے پاس اسے تم بھیجو گے۔ تم یقیناً اس کے کسی دوست یا قریبی شخص سے واقف ہوگے۔ ہاں، اس کا آدھا سوشل سرکل میرے پاس آتا ہے۔ پیٹر مسیح نے پہلی دفعہ دان نکالے، پھر اس کے تاثرات دیکھ کے اندر کر لیا۔ تم کسی کے ذریعے اس تک ایک کہانی پہنچاؤ گے، واگا بارڈر پہ بیٹھے ایک بہت شاطر عامل کی کہانی، جس کا کوئی عمل ناکام نہیں ہوتا۔ واگا بارڈر پہ کون بیٹھتا ہے؟ وہ چونکا۔ جو بیٹھتا ہے وہ جادوگر نہیں، میرا دوست ہے، اور تم کبیرہ کو کسی کے پاس بھیجو گے۔ میں تمہیں اس کے لیے پیسے بھی دوں گا، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو… اس نے پستول کی نال اس کے گھٹنے پہ دبائی۔ پیٹر مسیح نے ہاتھ جلدی سے اٹھا دیے۔ میں ایسے ہی کروں گا، لیکن اگر وہ جادوگر نہیں ہے تو وہ چند ماہ میں اسے چھوڑ کے کسی اصلی عامل کے پاس چلی جائے گی۔ مجھے بس چند ماہ تک اسے مصروف رکھنا ہے، سمجھ گئے؟ پیٹر مسیح نے سر ہلا دیا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ میں اس لڑکی کو ڈھونڈ سکتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ کہا نا، مجھے تمہارے جنات سے کام نہیں کروانے، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہہ رہے ہو کہ کبیرہ ہماری ویرن نہیں ہے؟ نو وے۔ بربل بدمزہ ہو کے پیچھے بیٹھا۔ وہ ایک گناہگار عورت ہے، لوگوں پہ جادو کرواتی ہے، لیکن یہ جادو اس نے نہیں کیا، یہ سرکار نے کیا ہے۔ وہ پھر سے سر اٹھا کر اپنے کاغذوں کو دیکھنے لگا۔ تم نے یہ بات کسی اور کو بتائی ہے؟
Guys, if you like my videos, please do subscribe, like and share my channel. Thank you. Allah Hafiz.